الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ جس آیت پر آپ نے گفتگو سماعت کی، آج وہی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اور جو باتیں آپ نے گزشتہ جمعہ سنی اسے یاد رکھیں، اور آج کی جو گفتگو ہوگی مہینے کے اختتام کی وجہ سے ہم نے ارادہ کیا کہ آج اس جمعہ کو مدینے کی جو فضیلت ہے اس کی گفتگو کو آج اختتام کرنا ہے۔ تو آخری حدیث پاک جو گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جو بخاری اور مسلم کی روایت تھی، یہ موضوع چھڑنے کا اصل مدعا یہ تھا کہ حجاج کرام کو لوگوں نے تعلیم دی اور بتایا
मुअल्लिम जो हजरात होते हैं हुज्जाज किराम के, हज के लिए जो मुअल्लिम का माना इस्तेमाल करते हैं, जो मुअल्लिम की कीमत वसूल करते हैं, वो मुअल्लिम न हम देखते हैं न हमें पता है कि वो कौन मुअल्लिम होता है। बस मुअल्लिम को हम उस वक्त देखते हैं जब जिद्दा से हम मक्का की तरफ रवाना होते हैं, बीच रास्ते में गाड़ी रोकी जाती है और वहाँ पर कुछ लोग चढ़ते हैं गाड़ी पर, पानी और ज़मज़म देते हैं, और बस उतना ही हमको पता है कि वो लोग मुअल्लिम हैं। मुअल्लिम का माना कुछ और है और इस्तेमाल कुछ और के लिए किया जाता है। तो ये मुअल्लिम का वो माना नहीं है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। वो हजरात जो हुज्जाज किराम को हज क्लास के नाम से जो तरबियत देते हैं, उनकी तरबियत की बुनियाद पर ये मौज़ू छिड़ा कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है। लोगों ने दर्स दिया कि हुज्जाज किराम हज को जाएं, मक्का की ज़ियारत कर लें, हज अदा कर लें, अगर हो सके तो मदीना को जाएं, और वो भी मदीने को सिर्फ मस्जिद नबवी की ज़ियारत की नीयत से जाएं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अनवर की ज़ियारत की नीयत से न जाएं। हो सके तो जाएं, वरना जाने की कोई फजीलत नहीं है। लोगों ने ऐसी तालीम दी और कुछ लोग तो ऐसे ही कर बैठे, हज के लिए गए, मदीना गए नहीं, वापस आ गए। कुछ लोग इसलिए गए कि मस्जिद नबवी की ज़ियारत करना है, बस लौट जाना है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अनवर की ज़ियारत की नीयत से जाते नहीं हैं। लेकिन इन सब से हटकर आशिकान रसूल का अलग ही मामला होता है। वो हज को जाकर मदीने को जाना, ये उसकी अखलाक या उसके अकायद में से नहीं है, बल्कि अकीदा तो आशिकों का ये है कि हम हज को भी जाते हैं, नबी की खातिर जाते हैं। हम हज को भी जाते हैं नबी की निस्बत से। अगर नबी न जाते और नबी कदम रंजा न फरमाते तो उशाक कभी मक्का को ना जाते, उशाक कभी मक्का को ना जाते। आला हज़रत अलैहि रहमत इसीलिए इरशाद फरमाते हैं, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले उसूल हाजिरी उसी पाक दर की है, उसी पाक बारगाह की है। उशाक का मामला अलग होता है। तो बात यह है कि मक्का अफजल के मदीना अफजल, इस पर बहुत सारी गुफ्तगू आपने 2 जुमा से समाअत की और आज आखिरी बातों को समाअत कर लें। नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते वो हमारे लिए राह नजात है, राह नजात। हम किसी और को नहीं देखते, बल्कि देखते हैं कि नबी ने फरमाया तो हम अफजल कहेंगे। अगर नबी ने मक्का को अफजल कहा तो हम मक्का को अफजल कहेंगे, मदीने को अफजल कहा तो मदीने को अफजल कहेंगे। मक्के को कहा कि अगर यहाँ पर इतनी बरकतें हैं तो हम उतनी बरकतें वहाँ मानेंगे। नबी ने कहा कि मदीने में इतनी बरकतें हैं तो हम उतनी ही बरकतें मदीने के लिए मानेंगे। हम तो देखते हैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को। गुज़िश्ता जुमा जो हदीस पाक थी, ये बुखारी और मुस्लिम की जो हदीस, नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाई, अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मदीने में बरकत अता फरमा जितनी की तूने मक्का को अता फरमाई। ऐ अल्लाह बरकत अता फरमा मदीने को, मदीने को बरकत वाला बना दे जितना कि तूने मक्का को बनाया।
آگے کا جملہ نبی ارشاد فرماتے ہیں، میری بات نہیں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ تو نے مکہ کو جتنی فضیلت دی ہے اتنی فضیلت مدینے کو عطا فرما، اے اللہ مکے سے دوگنی فضیلت مدینے کو عطا فرما۔ نبی نے ارشاد فرمایا جو فضیلت مکہ کو تو نے دی ہے وہ تو برابر برابر ہے، مدینے کو تو نے عطا کی، اے اللہ میں دگنی فضیلت مدینے کے لیے مانگتا ہوں۔ نبی دعا مانگے دعا قبول نہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب شریعت مالک کون و مکان، مالک کون و مکان، کل اختیار نبی کو ہے، نبی جو چاہیں کر سکتے ہیں، شریعت میں رد و بدل نبی کر سکتے ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، نبی اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، مولا ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا مانگی، اس کو حرمت والا ابراہیم نے بنایا، اے اللہ ابراہیم نے مکہ کے لیے دعائیں مانگی، اے اللہ تو نے اسے حرم بنا دیا، اے اللہ میں مدینے کے لیے، میں تیرا حبیب ہوں، وہ تیرا قلیل ہے، اس نے مکہ کے لیے مانگی ہے، میں تیرا حبیب ہوں، میں مدینے کے لیے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ تو اسے حرم بنا دے۔ کتنا بنا دے، کتنا بنا دے، اے اللہ۔ اسی ایک حدیث میں ہے، ایک وہ الگ حدیث ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے، یہ بھی متفق علیہ۔ متفق علیہ کے معنی جانتے ہیں نا آپ؟ متفق علیہ بولتے ہیں جسے بخاری اور مسلم نے روایت کی ہو، سند کے ساتھ صحیح حدیث، جسے بخاری بھی روایت کریں امام مسلم بھی روایت کریں۔ وہ کہتے ہیں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ انہوں نے دعا کی تھی اور میں اپنے مدینے کو حرم بناتا ہوں۔ پہلے مدینہ حرم نہیں تھا، آج جو ہم کہتے ہیں حرمین طیبین، نبی کے دعا فرمانے سے پہلے، نبی کی آمد سے پہلے، نبی مدینے میں جانے سے پہلے مدینہ حرم نہیں تھا، وہاں گھاس کو نکالنا جائز تھا، وہاں کانٹے دار جھاڑی کو اکھاڑ دینا جائز تھا، تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا جائز تھا، درخت کاٹنا جائز تھا، لیکن نبی فرماتے ہیں اب میں نے اسے حرم بنا دیا ہے، جیسے مکہ حرم ہے ایسے ہی میرا مدینہ بھی حرم ہے۔ جو فضیلت مکہ کو ہے حرم کی نسبت سے، وہی نسبت وہی فضیلت میرے مدینے کو حرم ہونے کی حیثیت سے ہے۔ جیسے مکہ میں درخت کو کاٹ نہیں سکتے، ایسے ہی میرے مدینے میں درخت کو کاٹ نہیں سکتے، ایسے ہی کانٹے دار جھاڑی کو بھی مکہ کے حدود میں کاٹ نہیں سکتے، ایسے ہی مدینے میں بھی کانٹے دار جھاڑی کو نہیں کاٹ سکتے۔ جیسے مدینے میں گھاس اکھاڑ نہیں سکتے، ایسے ہی مدینے میں بھی نہیں نکال سکتے۔ تو گویا کہ مالک کون و مکان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مکہ بھی افضل ہے، مدینہ بھی افضل ہے، لیکن فضیلت اس بنیاد پر کہ میں جب تک مکہ میں تھا اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب میں قسم کھاتا ہوں اس زرزمین پاک کی جس میں آپ قدم رنجا فرما ہیں، جس پر آپ سکونت اختیار کر لیے ہیں۔ جب میں مدینے میں آیا وہی قسم کی، وہ قرآنی قسم یہاں بھی لاگو ہوتی ہے۔ اللہ نے جیسے اس زمین کی قسم کھائی ہے ایسے ہی اس مدینے پاک کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اللہ کو کسی زمین کی بنیاد پر قسم کھانی نہیں پڑی، بلکہ اللہ نے قسم کھائی محبوب کے قدم کی وجہ سے، محبوب کے قدم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فضیلت عطا فرمائی۔ اب آگے اور سماعت کریں۔ الحمدللہ مدینے کی فضیلت پر اگر کوٹ کر کے حدیث کو میں سناتا چلوں تو انشاءاللہ اگلا مہینہ پورا ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اور صرف میں صحائف ستہ کی احادیث سناؤں گا۔
फजीलत मदीना पर नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे समाअत करें। नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो लोग ये कहते हैं मक्का को चले जाओ, ज़ियारत कर लो, तवाफ कर लो, सब कर लो, मक्का को जाकर वापस लौट जाओ, अगर सैरो तफरीक का इरादा हुआ, अगर और आगे सफ़र करने का इरादा हुआ तो मदीने का रुख करो, वरना करने की ज़रूरत नहीं है। नबी क्या फरमाते हैं, समाअत फरमाइए हदीस पाक। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा क़ब्र मन हज्जा फलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी। जिसने हज किया और मेरे कब्र की ज़ियारत न की, उसने मुझ पर जुल्म किया है। हज को आए और मेरी ज़ियारत को ना आए, उसने मुझ पर जुल्म किया। क्यों या रसूल अल्लाह, ये जुल्म कैसे हुआ? हज को आने वाला हज को आया, हज करके चला गया, आप पर जुल्म क्या हुआ? नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में ये नुक्ता मिलता है। नबी फरमाते हैं, अरे नादान, हज को हज किसने बनाया है? हज को हज किसने बनाया? मक्के को मक्का किसने बनाया? उसे हरम किसने बनाया? अगर मैं ना होता तो ना वो हरम होता, मैं ना होता तो वो काबा होता, मैं ना होता तो वो सफा वो मरवा होता, मैं ना होता तो जमजम होता, मैं ना होता तो कायनात कुछ भी ना होती। अगर मैं ना होता तो रब की रुबूबियत का भी इजहार ना होता। मैं ना होता तो हज ना होता, हज ना होता। तो ये समझता है कि मैं मक्का चले जाऊं, वापिस आ जाऊं। अरे मक्का के हज की कबूलियत कहां पे होती है? हज की कबूलियत होती कहां है? जान एक तरफ, रूह एक तरफ, जिस्म एक तरफ, रूह एक तरफ है। हज एक ढांचा है, हज जिस्म है। सुनो, नोट करो, उन लोगों को भी हम बताना चाहते हैं जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मक्का को जाकर वापस आ जाएं, मदीने को जाने की ज़रूरत नहीं। हम ये कहते हैं मक्का को जाना, हज को जाना, जिस्म हासिल करना। जिस्म एक ढांचा है, रूह मदीना है। जिस्म को रखकर कोई फायदा नहीं है। जब तक के रूह ना हो तो जिस्म बेकार है। जाने हज सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जाने जाना तो मदीने में तशरीफ फरमा है। जाने जाना मदीने में तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर। हमारी अक्लें, हमारी सोच, हम औलिया के कदमों के तलवों तक भी जा नहीं सकते। उनकी सोच के, उनकी मोहब्बत, उनके उरूज जो है, हमारे उरूज की इंतहा औलिया के कदमों के तले तक। औलिया के उरूज का मुकाम गौस के कदमों के तले तक, और गौस का मुकाम सहाबी के, अदना सहाबी के तबे ताबईन के कदमों तक, ताबईन का उरूज सहाबा के कदमों तक, और सहाबा का उरूज चार खुलाफा के तलवों तक। और उन्हीं खुलाफा में से खलीफा सानी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, नबूवत का दरवाजा बंद, अगर ऐसा होता कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। जब ये मुकाम उमर फारूक का है, आओ उमर फारूक से सवाल करते हैं, आप क्यों हज करते हैं? आप हज क्यों करते हैं? आप तवाफ क्यों करते हैं? आप हजरे अस्वद को क्यों चूमते हैं? क्या आप पर हज फर्ज है? इसलिए फारूक आजम खलीफा सानी, जिनके बारे में फरमाया गया उमर जिधर को चले हक उधर को चले,
عمر کی جو منشا رب کی وہ منشا، فاروق اعظم کی جو منشا ہے، کس کی منشا؟ اللہ کی منشا۔ جو مشورہ فاروق دے وہی مشورہ رب کا ہوتا ہے، وہی مشورہ رب کا ہوتا ہے۔ اب سنیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے اختتام پر حجر اسود، آخری کہاں پہ آنا؟ آخری چکر۔ حجاج کرام غور کریں، ہمارا آخری چکر 7واں چکر ختم ہوتا ہے حجر اسود پر، حجر اسود پر، رکن اسود پر، اس کنارے پر، اس کونے پر حجر اسود کے پاس آ گئے، اس لائن کو ٹچ کیا، ہمارا 7واں طواف ختم۔ طواف ختم، حجر اسود سامنے، آج کی جیسی بھیڑ تھی نہیں، مقاتب ہیں، فاروق اعظم مقاتب ہیں، حجر اسود سے گفتگو کرتے ہیں۔ سنو، فاروق اعظم کو نعوذ باللہ عقل ہے نہیں ہے؟ ہماری عقلوں کی انتہا جہاں ہو جائے وہاں تو ان کی دھول بھی نہیں پہنچتی ہے، ان کی دھول، ان کے گھوڑوں کے ٹاپ سے نکلنے والی دھول کو بھی ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ فاروق اعظم حجر اسود کے سامنے کھڑ کے ارشاد فرماتے ہیں، اے حجر اسود، اے حجر اسود، تو جنتی پتھر ہے، تو جنتی پتھر ہے۔ مجھے معلوم ہے کس سے بات کر رہے ہیں؟ پتھر سے۔ پتھر، یہ جنتی پتھر ہے، جنتی پتھر سنتا ہے، جنتی حجر، جنتی حجر سن سکتا ہے تو جنتی بشر نہیں سن سکتا۔ پتھر، پتھر ہے، ادنا ہے۔ فاروق اعظم کھڑے ہو کر جنتی پتھر سے کہتے ہیں، اے جنتی پتھر، تو پتھر ہے جنت کا، مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن یاد رکھ، سنو، حجر اسود کو چومنے والوں، فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ افضلیت کیا ہے؟ مکہ کے ایک ایک چیز پر فضیلت کیوں ہے؟ حج میں جو جو ارکان ہوتے ہیں وہ کیوں افضلیت رکھتے ہیں؟ فاروق اعظم سے پوچھو کہ فضیلت کیوں ہے؟ کیا جنت سے اتر گیا اس کے لیے؟ کیا اس میں کعبہ ہے اس کے لیے؟ کیا کعبے سے لگا ہوا اس کے لیے؟ نہیں، فاروق اعظم فرماتے ہیں، اے حجر اسود، تو جنتی پتھر ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن قسم ہے اس رب ذوالجلال کی، اے پتھر، اگر میرے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو خدا کی قسم میں تجھے کبھی نہیں چومتا۔ تو چومنا، تجھے چومنا اس وجہ سے نہیں کہ تو جنتی پتھر ہے، اس لیے چوما جا رہا ہے کہ میرے نبی کے لب سے مس ہو گیا ہے۔ جو چیز نبی کے جسم سے لگ جائے، فاروق اعظم کا عقیدہ ہے کہ اسے چوما جا سکتا ہے۔ فاروق اعظم کا عقیدہ یہ ہے کہ جنتی پتھر ہو تو چومنا نہ چومنا بات الگ، اگر نبی کے جسم سے لگ جائے تو چومنے کے لائق ہو جاتی ہے۔ جس چیز کو نسبت نبی سے ہو جائے چوما جا سکتا ہے۔ ارے جب پتھر ایک مرتبہ چوما گیا، ایک مرتبہ نبی نے چوما تو مقام کیا ہے؟ اب قیامت تک چومتے جاؤ، یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ جنتی پتھر ہے، نہ بلکہ یہ خیال کر کے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی نے چوما ہے۔ اب آگے چلیے، یہی فاروق اعظم، یہی فاروق اعظم ہے، توحید کے متوالوں، ہر چیز میں توحید۔ ان کی جماعت کا نام توحید جماعت،
इनकी जमात का नाम तौहीद जमात, इनके तंजीम का नाम तंजीम तौहीद, तौहीद की तंजीम, तंजीम तौहीद, मस्जिद मस्जिद तौहीद, मदरसा मस्जिद मदरसा तौहीद। ये तौहीद के, ये तौहीद, इनकी तौहीद मैंने आपको बता दिया गुज़िश्ता बार बता दिया। जो रिसालत से हटकर तौहीद हो वो तौहीद मरदूद है। रिसालत के साथ तौहीद तौहीद है, रिसालत के बगैर तौहीद तौहीद नहीं। बड़ा तौहीद का डंका, बड़ा तौहीद, इन्हों बड़े अपने आप में समझते हैं कि हम बड़े मुवाहिद हैं। फारूक आजम से ज्यादा तुम मुवाहिद हो, फारूक आजम से ज्यादा इल्म रखने वाले, फारूक आजम से ज्यादा मोहब्बत करने वाले। फारूक आजम से पूछो मक्का अफजल के मदीना अफजल, पूछो फारूक आजम से। हम बोलेंगे तो यही बात होगी कि वो वहां तो गुलू कर जाते हैं, वहां तो ये लोग गुलू कर जाते हैं, बोलते हैं कि मक्का से अफजल मदीना है। मैं बोला हदीस है नहीं तुम्हारे पास में, तुम्हारे मदारिस में सहाय सित्ता की किताबें हैं नहीं हैं? उठाओ सहाय सित्ता की किताबें, उठाओ बुखारी और मुस्लिम को उठाओ, बहकी शरीफ को उठाओ, निसाई को उठाओ, अबू दाऊद को उठाओ। फारूक आजम से पूछते हैं कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है, आपको मरना ज्यादा कहां पसंद है? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपको मरना कहां ज्यादा पसंद है, मक्का में या मदीना में? मक्का में या मदीना में? सवाल है, हमारा सवाल है। अगर हम किसी बरेली को पूछेंगे तो ये बोलेगा कि हमको मदीने में मरना है, तो देवबंदी लोग फतवा देंगे ये तो बिदाती लोग हैं, ये तो बिदाती लोग हैं, ये तो वही बोलेंगे, ये तो है ही ऐसे, ये तो है ही गुलू करने वाले। अच्छा, फारूक आजम बरेलवी थे क्या? आओ फारूक आजम से पूछते हैं, अरे फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको मक्का ज्यादा पसंद है या मदीना? मक्का में तो खाने काबा है, हजरे अस्वद है, जमजम है, सफा है, मरवा है, मिना है, अरफात है, सब है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप तो बड़े जबरदस्त, आपकी तलवार, सुभान अल्लाह, आप फारूक आजम हैं, लकीर खींचने वाले, दूध का दूध, पानी का पानी करने वाले। ऐसे फारूक आजम से हमारा सवाल है। बहुत सारे सहाबा जरा नरम, आज ही जरा इसे, ये कड़क, वही कड़क सुन्नियों में भी है, वही कड़क अहमद रजा में भी है। हाँ समझ लो, क्या ऐसा बोल दिए ना बोले तो हम नहीं बोले, वहां बोलने रखा थे, वो निस्बत है ना, है। हर एक ऐसे नहीं, चार में से एक ही फारूक आजम है, बहुत सारे वली हैं, उसमें से एक कड़क अहमद रजा है। अपने अपने मुकाम पर, सब अपने अपने मुकाम पर है अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक को एक एक कड़क बना देता, जैसी जैसी जरूरत पड़ती वैसे वैसे कड़क अल्लाह ताला पैदा करता। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज करते हैं, फारूक आजम ये बड़े ताना देने वाले, ये ताना देने वाले, जिंदगी भर खुजाने वाले, ये खुजली वाले, हमेशा हमको टोकते हैं कि मक्का अफजल है, मक्का अफजल है, मक्का अफजल है। हमको नहीं मालूम कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल। आप बताइए कि आप क्या फरमाते हैं कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है? फारूक आजम फरमाते हैं, मेरी दुआ सुन लो, सुना दो, मामला खत्म हो जाएगा। अब दुआ सुनते हैं फारूक आजम, क्या अल्लाह से दुआ करते हैं। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक,
اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتنی فی بلد رسولک۔ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتنی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے موت دے، اللہم ارزقنی شہادتن، شہادت کی موت دے تیرے راستے میں، شہادت کی موت دے تیرے راستے میں۔ اے اللہ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتنی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے موت نصیب فرما تیرے رسول کے دیار میں، تیرے رسول جہاں رہتے ہیں وہ مدینے میں مجھے موت نصیب فرما، مجھے موت نصیب فرما۔ یہ دعا جو فاروق اعظم نے مانگی تھی دونوں قبول ہو گئی، دونوں دعا قبول ہو گئی۔ ایک تیرے راستے میں شہادت اور وہ بھی مدینے میں، اور تیرے نبی کے دیار میں وہ بھی مدینے میں مجھے موت نصیب فرما۔ فاروق اعظم نے جو دعا مانگی تھی، اگر دعا میں یہ کہتے اے اللہ مجھے مدفن نصیب فرما، مجھے موت نصیب فرما مکہ میں، تو سمجھ جاتے کہ فاروق اعظم کو مکہ زیادہ افضل ہے مدینے کی بنسبت۔ فاروق اعظم کی دعا بتا رہی ہے کہ مدینہ افضل ہے مکہ کی نسبت سے۔ یقین نہیں آتا، یقین نہیں آتا ان کی دعا کا، یقین نہیں آتا تو ٹکٹ بناؤ، اسٹامپ لگاؤ، کسی سنی کو پکڑ کے مدینہ لے چلو، دکھا دے گا کہ فاروق اعظم کو مکہ افضل تھا کہ مدینہ افضل تھا۔ آج بھی مدینہ پاک میں وہ حجرہ پاک گواہ ہے کہ ادھر نبی لیٹے ہوئے ہیں اور نبی کے بغل میں فاروق اعظم لیٹے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم، ابو بکر صدیق وہ قرض کرتے ہیں کہ مجھے دفنانا تو نبی کے بغل میں دفنانا، اگر مجھے دفنانا تو مکہ کے بغل میں دفنانا۔ ارے سب کو پتا تھا کہ مکہ کو بنانے والا بھی ہمارے بغل میں ہے، مکہ کو بنانے والا بغل میں ہے، آقا کو پکڑ لیں گے تو سارے غلام ہمارے غلام ہو جائیں گے نا۔ اگر مجھے کسی سے کام بنوانا ہے تو مجھے اگر اوپر کے آدمی سے اگر میرا رشتہ استوار ہو جائے تو مجھے نیچے والوں کی پالیسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سب صحابی کو معلوم تھا کہ میں ان سے نسبت قائم کر لوں تو ہمارے بیڑے پار۔ اچھا کیا نبی نے ایسا فرمایا؟ آؤ پھر آؤ سائے ستہ اٹھاؤ۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جس کو مرنا ہو وہ مدینے میں آ کے مر جائے، وہ مدینے میں آ کے مر جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں، میں محمد عربی کل قیامت کے روز میں بخش دوں گا، میں رب کے حضور اس کا شفیع بنوں گا۔ یہ حدیث ہوئی۔ امام مالک کون نہیں جانتے؟ امام مالک کو حنفی بھی جانتا، امام مالک کو شافعی بھی جانتا، امام مالک کو حنبلی بھی جانتا، امام مالک کو مالکی تو جانتے ہی ہیں۔ امام مالک، اللہ اکبر، موطا امام مالک ایک حدیث کی کتاب ہی ہے جس کا نام موطا امام مالک، اور اس امام مالک کی کتاب کو بھی اہل قبیس پڑھتے ہیں، اہل قبیس پڑھتے ہیں۔ ان سے ہمارا سوال ہے، دلیل کے طور پر کبھی امام مالک کی کتاب پیش کرتے ہو؟ امام مالک نے یہ فرمایا، امام مالک نے یہ فرمایا، یہ تو جانتے ہی ہیں نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جانتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ غیر مقلد سمجھ رہے ہیں؟ غیر مقلد
غیر مخلد، کٹی ہوئی پتنگ کو غیر مخلد بولتے ہیں، کٹی ہوئی پتنگ کو غیر مخلد۔ ان کا ٹھکانہ کہیں نہیں، نہ اوپر سے نہ نیچے سے، بیچ میں معلق، بیچ میں، نہ اوپر سے ان کا کنیکٹ ہے۔ حالانکہ ان کا نام پہلے انہوں نے اہل قبیس رکھ لیا تھا، بعد میں ان کی بارے میں علماء نے کہا کہ اہل سنت تو ہو سکتے ہیں، اہل حدیث نہیں ہو سکتے۔ اگر اہل حدیث ہو تو تمہارے پیٹھ پر بھی اگر کوئی بچہ بیٹھ جائے اور تم بھی نماز کے دوران اتار کے رکھ دو تو تمہاری نماز ہو جائے گی؟ کہا نہیں، جب اگر نہیں ہو سکتی ہے تو تم اہل حدیث نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے اپنا نام چینج کر دیا، کیا؟ سلفی، سلفی، سلفی۔ اوپر کے لوگوں سے اپنا رشتہ استوار کر رہے ہیں، اوپر کا نام دے رہے ہیں کہ ہم تو پرانے ہیں، اسلاف کے ہیں، اسلاف کے ہیں۔ کہاں اسلاف کے ہیں؟ امام مالک کو سنیے، امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ پوری حیات طیبہ میں امام مالک نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا۔ رہتے کہاں امام مالک؟ رہتے کہاں؟ امام مالک مدینہ میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، امام مالک مدینہ میں رہتے ہیں، پوری حیات میں اتنے بڑے محدث ایک ہی مرتبہ حج کرتے ہیں۔ ان کے شاگردوں نے جو محدث ہیں، ان کے شاگرد محدثین ہیں، امام مالک سے عرض کرتے ہیں حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ مکہ تو قریب ہے، مکہ قریب ہے، پوری حیات میں آپ نے ایک ہی مرتبہ حج کیا ہے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں پوری حیات میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور باقی جو حج ہیں وہ نفلی حج ہیں۔ اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ نفل کام کے لیے نکلوں اور مدینہ چھوٹ جائے اور مجھے موت آ جائے، مالک کو قطعی پسند نہیں ہے۔ حج جیسی چیز میں نفلی حج کے لیے جاؤں، مدینہ چھوٹ جائے، مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری زندگی مدینہ میں رہوں۔ نبی نے فرمایا اگر ممکن ہو تو مدینے میں ہی مر جاؤ، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کراؤں گا۔ کون فرماتے ہیں؟ امام مالک۔ چار امام ہیں، چار امام۔ ہمارے پاس کتنے امام؟ چار۔ ان کے پاس اہل خبیثوں نے ایک امام کو بڑھا دیا۔ حالانکہ کیا بولتے ہیں؟ کسی امام کو نہیں ماننے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تم امام اعظم کو مانو، امام شافعی کو مانو، امام مالک کو مانو، امام حنبل کو مانو۔ نبی نے کہیں نہیں فرمایا۔ اچھا نہیں نہ فرمایا، نہیں نہ فرمایا کسی امام کو، پھر یہ کون بتائے؟ یہ کون بتائے؟ اکڑ کو کڑک کھڑنا کے کون بتائے؟ پورے اہل حدیث ایسا کھڑیں گے، نہیں تو ایسا، پورا ایک ہی طریقہ نہ۔ کون بتائیے؟ یہ کون بتائے؟ یہ کب سے بتائے؟ کون بتائے؟ وہ حدیث میں ہے نا، پہلے بھی تھی نا حدیث ہے، کون بتائیے کوٹ کی؟ یہ کون پہلے تھی؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، ہم اقرار کرتے ہیں ابو داؤد میں ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ پہلے سے نہیں تھا۔ اب یہ کون بتائے؟ یہ کون بتائے؟ آپا کی نماز کون بتائے؟ یہ کون بتائے؟ نہیں، وہ ہمارے ایک امام، اب دیکھو آگے نو پٹری پہ آ گئے، آسمان سے ٹپکا، کھجور میں اٹکا، چار امام کو چھوڑا، اب دیکھو کہاں کے ٹپکتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وہ سب نہیں معلوم، ہمارے ایک امام ابن عبد الوہاب نجدی، عبد الوہاب نجدی، لعنتی کافر، جس نے ازواج مطہرات کے مزارات کو بلڈر سے اڑا دیا ہو، وہ لعنتی اسے اپنا امام بنا لیا ہے۔ ارے عاشق کو بنا لیتا تو تیری نیا پار ہو جاتی۔ کسی عاشق کو ارے بھلے امام اعظم کو نہ مانتا، مالک کو مان لیتا تو تیری نیا پار ہو جاتی۔ عاشق رسول تھے، عاشق رسول تھے وہ۔ یہ پانچواں امام عبد الوہاب نجدی، یہ پہاڑے کسے بولتے ہیں معلوم؟ انہی کو بولتے ہیں۔ ہم کو حنفی، ہم حنفی، وہ شافعی، وہ مالکی، وہ حنبلی، چار امام تھے۔ یہ وہابڑا بولتے ہیں نا،
یہ عبد الوہاب کو مانتے ہیں، یہ پانچواں امام ان کا، یہ وہابڑا، وہابی جو بولتے ہیں، حنفی جیسے بولتے ہیں، وہابی جیسے بولتے ہیں نا، وہ ایک اپنا امام بنا لیے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ پھر حضور بولے کیا عبد الوہاب نجدی کو مانو؟ نہیں بولے، پھر اسے کہیں کوئی امام مانتے ہیں؟ تو گویا کہ یہ تمام باتیں وہابڑا بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے۔ آپا بولیں گی، چادر کی آپا، اوڑھنی والی آپا، کون؟ اوڑھنی کی آپا ہے نا، یوٹیوب میں بھی اوڑھنی کی آپا، چونچ والے آپا، ابو طالب رحمانی کے نام سے ہے کوئی ایک اور، وہ اوڑھ لیا تو انہیں پکا سعودی کی یہودی معلوم نہیں ہے، انہیں سعودی کا نام تو رکھ لیا ہے، اس سے لگتا ایک لفظ ہے یہودی ہے کہ سعودی ہے نہیں معلوم ہے، ووڑ لیا، ایک ایسا ڈال لیتا انہیں بار بار۔ یہ صرف بیان کی حد تک نہیں، نماز کی ریکارڈنگ ہے نا، ان کی نمازوں کی ریکارڈنگ، ویڈیو ریکارڈنگ ہے ان کی نمازوں کی۔ نماز میں بھی دیکھو، رکوع سے اٹھتے ہی چونچ سیدھا کرتے، کیا رکوع سے اٹھے چونچ سیدھا کرتے، سجدے میں گئے سجدے سے اٹھے چونچ سیدھا کرتے۔ صرف ان کے مقتدیوں کا حال نہیں ہے، ان کا امام جو منتا ہے وہ امام کا بھی وہ چھال، انہیں شایا سیدھا کرتا، چونچ سیدھا کرتا انہیں نماز میں۔ یہ ان کی نماز ہے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ اب امام مالک کیا فرماتے سنو، امام مالک فرماتے ہیں کہ میں مدینے کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ آگے سنیے ان کا حال کیا تھا۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ 3 دن میں 1 مرتبہ کھاتے تھے، بالکل مختصر کھاتے، بالکل مختصر پانی پیتے، 3 دن کے بعد 1 وقت رفع حاجت کے لیے جاتے، اس لیے کہ وہ مدینے کا ادب کرتے تھے۔ اچھا امام مالک کا ایک اور حال سنو، مکے میں رفع حاجت نہیں فرماتے امام مالک، نوٹ کرو امام مالک، ہم جیسے لوگوں کا چھوڑو، ہم لوگوں کا چھوڑو، ہماری محبت ایک طرف، امام مالک مدینے سے ہٹ کر رفع حاجت کرتے، جاتے ہوئے رفع حاجت کو جب بھی جاتے نا آہستہ چلتے۔ امام مالک رفع حاجت کو، ضروری حاجت ضروریہ کو، بشری جو تقاضا ہے اس کے لیے جب چلتے تو مدینے سے جب باہر کو نکلنا چاہتے آہستہ نکلتے، اور جب رفع حاجت سے فارغ ہو جاتے دوڑ کے آ جاتے۔ لوگوں نے پوچھا کیا امام مالک آپ کا یہ کیا عمل ہے، جاتے ہوئے آہستہ جاتے واپس دوڑ کے آتے؟ کہا اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں مدینے کے باہر نہ مر جاؤں، ارے مجھے موت آئے تو مدینے میں آ جائے، مدینے میں موت آ جائے۔ اچھا امام مالک کی بات ہو گئی، پھر باہر کی بات جب آ گئی نا تو پھر مدینے کی طرف چلتے، مدینے والے کی طرف چلتے ہیں۔ امام مالک کی بات سن لیے، آج آخری بات ہے، یہ آخری جمعہ ہے نا، پھر انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو پھر مدینے کی بات ہوگی، تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ ریفرنس دیں گے کہ انشاءاللہ بنگلور میں ہی مناظرہ چھڑ جائے، بنگلور میں ہی مناظرہ ہو جانا، تمہارے آبا و اجداد کو بلاؤ، پھر پیلس گراؤنڈ ہوگا، تم اپنے آبا و اجداد کو، ہم اپنے آبا و اجداد کو بلائیں گے، پھر دکھائیں گے دنیا کو کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ تمہارا چیلنج اگر کرنا، بار بار بول رہے ہیں، سن تو لو نا، سنیں گے نہیں، دم ہونا عشق رسول کی وہ چنگاری ہونا، وہ فاروق اعظم کا ذرا بھی لنک رہنا، تب جا کر حیا غیرت ہوتی، بے حیا بے غیرتوں کو کیا ہوگا؟ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں گئے تھے، واپس مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ اب جب مدینے کی طرف آ رہے ہیں، صحابہ نے غالباً یہ بہت سال پہلے غالباً میں نے آپ حضرات کو سنایا تھا کہ صحابہ امامہ پہنتے تھے نا، صحابہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنتے تھے۔ جب جنگ سے لوٹے صحابہ، جب جنگ سے لوٹے، مدینہ قریب تھا، گرد و غبار اڑنے لگا تھا، دھول اڑنے لگا، اور اس لیے کہ وہ پہلے مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، یثرب کے معنی بیماریوں کا مرکز تھا یثرب۔
اب سنیے، صحابہ کرام جب مدینے کی طرف آ رہے ہیں، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی سب سے زیادہ اسپیڈ کر دیا اپنے گھوڑے کو، اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کر دیا ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ گرد و غبار اڑ رہا ہے، صحابہ اپنے امامے کا شملہ نکالا اور اٹھا کر صحابہ نے اس طریقے پر باندھ لیا، اس طریقے پر صحابہ نے باندھ لیا۔ نبی نے فرمایا کیا ہے میرے صحابی، کیا ہے یہ؟ یا رسول اللہ یہ یثرب ہے، اس کی دھول اڑے گی، بیماریاں آئیں گی۔ نبی نے فرمایا نکالو اپنے کپڑے کو، اٹھاؤ اپنے کپڑے کو۔ ارے پہلے یہ یثرب تھا، لیکن میرے قدم کی برکت سے اللہ نے اس کو دارالشفا بنا دیا ہے، اسے دارالشفا بنا دیا ہے۔ مکہ کی مٹی میں، مدینہ کی مٹی میں بیماریاں نہیں ہیں، بیماریوں کو ختم کرنے کا علاج ہے۔ صحابہ کو نبی فرماتے ہیں، اور نبی کا حال بھی یہ ہے، صحابہ ارشاد فرماتے ہیں نبی جب بھی مکہ مدینے کے باہر جاتے نا تو لوٹتے وقت جب بھی مدینے کی در و دیوار کو دیکھتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے، جب بھی دیوار ایسے لگتا گویا کہ اپنے محبوب کی طرف جا رہے ہیں۔ اور سرکار، اور بھی حدیث ہے، سرکار نے کیوں منتخب فرمایا اس جگہ کو، کیوں منتخب فرمایا؟ وقت کی قلت ہے، کیا کریں؟ انشاءاللہ زندگی سلامت رہے، اللہ آپ کو بھی عمر عطا فرمائے، آپ کی بھی حیات کو بڑھائے اللہ تعالیٰ، اللہ آپ کو صحت و تندرستی و عافیت عطا فرمائے، اللہ عاشقوں کو سلامت رکھے، اللہ سب کو مدینہ دکھائے، گنبد خضرا کا سایہ نصیب فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کو دیکھنا نصیب فرمائے، اور انہی کی محبت میں اس سنہری جالیوں کے آگے مرنا بھی نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم لوگوں کو جنت البقیع میں 2 گز زمین بھی عطا فرما۔ اے اللہ مر جانے کے بعد جنت تو جنت البقیع میں ملے گی، لیکن جنت میں بھی سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بنا دے۔ اے اللہ جنت میں وہ جگہ دے جہاں پر ہم نبی کو کم سے کم اچھل کے تو دیکھ سکیں، جھانک کے تو دیکھ سکے نبی کو، اتنی جگہ ہمیں دے دے، اتنا فاصلہ بھی اتنا زیادہ نہیں دے، ہم کو اتنا دے کہ کم سے کم ہم جھانک کر کے دیکھ سکیں، اچھل کے کود کے دیکھ سکیں نبی کو، اتنی جگہ، اس لیے کہ ہم کمینوں کو کہاں ہے جگہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری محبتوں کو، ہمارے اخلاص کو اللہ قبول فرمائے، نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ اور نبی نے اس جگہ کے لیے کیا کیا دعائیں فرمائی ہے، اور ائمہ مجتہدین اور ائمہ محدثین، ائمہ متاخرین، ائمہ متقدمین نے مدینے کی کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اس کو میں نے ابھی ٹچ بھی نہیں کیا ہے۔ خاص کر اس جگہ جہاں پر میرے میں اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس کے بارے میں ائمہ محدثین، ائمہ متقدمین، ائمہ متاخرین نے کیا فضیلت بیان فرمائی، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ ربیع الاول میں اس کی بحث کریں گے، نہیں تو پھر کبھی انشاءاللہ پھر مدینے کی بات کبھی چھڑے گی تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کریں گے۔ اتنا یاد رکھیں، مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ پروردگار عالم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہمیں مدینے کی فضیلت سن کر اس کی محبت ہم اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی نماز سے پہلے مکہ شریف سے کال آیا تھا کہ وہ نماز کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں کے ایک مصلی صاحب نے فون کیا تھا، سب کو سلام سنایا، انہوں نے فرمایا کہ میں بہت مس کر رہا ہوں مسجد خداداد کو، اور مجھے یاد آتے ہیں یہ لوگ، آپ کو یاد کیا ہے، انہوں نے مکہ کی دھرتی پر حرم کعبہ کے قرب سے انہوں نے فون کیا اور آپ کو سلام سنایا ہے۔ وعلیکم السلام، پہلے مجھے ایک دینا سلام،
خالی ان کو دے تو نہیں چلتا. حدیث پاک میں ہے اگر کوئی سلام کسی کے تھرو سے دے تو خالی اسے نہیں, جو لا کے دیا ہے اسے بھی سلام بھیجو. ارے نبی یہ فرماتے ہیں خالی سلام لا کے دیا تو اسے نہیں بھولنا, تو جو اس سلام کو دیا ہے نبی یہ آخر الزمان اسے کیسے بھول سکتے ہیں, اس پر سلام کیسے نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس سلام کو, وہ سلام اللہ سلام, مصطفیٰ بھی سلام, یہ بھی سلام وہ بھی سلام, اسلام بھی سلام, سب سلام ہے. تو جو مصطفیٰ جان رحمت سلام خدا کی طرف سے لا کے ہمیں پیش کیا ہے تو ہم اسے بھولتے نہیں ہیں. تو وعلیکا وعلیکم سلام. یہ پھر انہوں نے فرمایا کل مدینے کو جا رہے ہیں, کہا کہ انشاءاللہ نماز کے بعد جائیں انشاءاللہ.